बाप, बेटे, रूल कुदस के नाम में आमीन। आए मेरे अज़ीज़ों, आज हम बाइबल स्टडी में मसीह की किताब और बारूक की किताब के बारे में स्टडी करते हैं। पहले हम मसीह की किताब की स्टडी करेंगे। नंबर 1, ये किताब 5 अलहदा नज़मों का मजमूआ है। 587 काफ़मीम में यरूशलेम तबाह हुआ था। तबाही इतनी बड़ी थी जिसका किसी ने तसव्वुर भी नहीं किया था। इस कारी ज़रब से और बेबयान बर्बादी के आलम में गूंगे बहरे होकर लोग अपने शदीद रंजो अलम का इजहार करते हैं। जो ज़लफ़ इर्मिया के मसाइब और एक अजनबी क़ुव्वत के हाथों नाकामी, पहचान और तसव्वुर से ज़्यादा शहर का जलाना, उनके भाइयों का बाबल की असीरी में जाना, मायूसी, रंजो अलम और इनकी आहो ज़ारी जो चंद एक बाकी रह गए थे और जिन्हें फ़लस्तीन में ही रद्द कर दिया गया था, ये सब उन गीतों में बयान किया गया है। जज्बे, मायूसी, दुख और रंज बहुत जल्दी खुदा पर ईमान और भरोसे की शक्ल में आवाज़ बुलंद करती है। दुख और मसाइब में डूबे हुए इसराइली अपने आप ध्यानो ज्ञान करते हैं और इस बात को तस्लीम करते हैं कि इसका सबब इनकी अपनी बेवफाई थी। इसके साथ साथ दुख सहने से इनकी तहारत हुई और वो पाक साफ़ हुए और इस बात के कायल हो गए कि यकीनन खुदा इनको बचाएगा। ये नज़में इसराइलियों की उम्मीदों और तवक्कुआत को बयान करती हैं, जैसा कि वो अपनी मायूसी से निकलकर खुदा पर ईमान लाते हैं और एक नया आगाज़ करते हैं। नंबर 2, मुआद। जो ज़लफ़ नज़में पहली, दूसरी और चौथी के बारे में कहा जाता है कि ये तहरीरी तर्ज के गीत हैं जिनमें दुखों का इजहार किया गया। ये दुख के मैनी और अहमियत पर गौर व खौज़ करती है। ये इर्मिया के अंदाज़ की अक्कासी करती है और इससे मुशाबत रखती है। इर्मिया को एक उम्दा खातून से मुंसलिक किया गया है और कभी कभी सयून की बेटी कहा गया है। जुज़बे, तीसरी नज़म खुदा पर उम्मीद और तवक्को ज़ाहिर करती है और इसमें हम खुदा के खादम की दुआ और अय्यूब की किताब से मुशाबत देख सकते हैं। जोज़ीम, पहली और चौथी नज़मों में हर आयत एक अबरानी हरफ से शुरू होती है जो अबरानी हरूफ तहज्जी के लिहाज से तरतीब दिया गया है। जुज़दाल, 5वीं नज़म के बारे में सोचा जाता है कि यह किसी और शख्स का काम है और नुमायां तौर पर एक ताइब गुनहगार की दुआ है जो कि नए अहदनामे में मुशर्रफ बेटे की तरह सरेआम अतराफ़ करता है। नंबर 3, मुसन्नफ़ और उसका ज़माना। ख्याल किया जाता है कि यह किताब यरूशलेम में लिखी गई थी, गो कि इसको इर्मिया के मरसिए कहा गया है, मगर इसका मुसन्नफ़ इर्मिया नहीं। जो ज़लफ़, जब खुदा के लोग जलावतनी से वापस लौटे उस वक़्त हैकल दोबारा तामीर नहीं हुई थी। ख्याल किया जाता है कि ये गीत तबाहशुदा हैकल के खंडरात में एक किस्म की लतूरियाई इबादत के दौरान गाए जाते थे। जुज़बे, ये किताब यकीनन ईमान की तजदीद के साथ लिखी गई, जैसा कि लोग अपनी गलत राहों का इकरार करते हैं। इससे ये अमली पहलू सामने आता है कि मजमूई तौर पर सारी जमात इसकी जो हुआ ज़िम्मेदार है। 587 जोज़ीम, 587 काफ़मीम में यरूशलेम मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया और एक बार फिर सन 70 में मौजूदा दौर में यहूदी
ان دونوں واقعات کو ایک مخصوص دن کے طور پر مناتے ہیں اور یاد کرتے ہیں۔ اسی دن وہ روزہ رکھتے ہیں اور اس کتاب کو آواز بلند پڑھتے ہیں۔ جوزدال: آج ہم بپتسمہ کے ذریعے خدا کے لوگوں کی جماعت میں شامل کیے گئے ہیں۔ یہ ہم میں ایمان کی روح کو مضبوط کرنے کا باعث ہے۔ یہ گہرائی میں ہماری رہنمائی کرتا ہے اور ہمیں ہمیشہ وفادار رہنے کے لیے ہماری حوصلہ افزائی کرتا ہے، نہ صرف خدا کا کلام سننے میں بلکہ قبول کرنے اور اس کے تابع دار رہنے سے اپنے لوگوں اسرائیل کی دعائیں سنتا ہے، اور ہم محسوس کرتے ہیں کہ وہ ایسا خدا ہے جو رحم سے پر ہے۔ میرے عزیزو، ابھی ہم نے مرثیے کی کتاب کی اسٹڈی کی ہے۔ ابھی ہم اس کے بعد باروک ارمیا کا خط جو ہے اس کی اسٹڈی کرتے ہیں۔ سب سے پہلے اس کا تاریخی پس منظر دیکھتے ہیں۔ نمبر 1، یہ کتاب جو ارمیا کے معاون باروک سے منسوب ہے بنیادی طور پر یونانی میں لکھی گئی تھی۔ نمبر 2، خیال کیا جاتا ہے کہ یہ کتاب باروک کے دور زندگی سے کافی عرصہ بعد 300 اور 200 قافمیم کے درمیان مرتب کی گئی تھی۔ ان الفاظ اور محاورات کا استعمال جن کا تعلق ماضی کے واقعات سے معلوم ہوتا ہے، یہ انداز تحریر ہم سے ان وقتوں کے بارے میں بات کرتا ہے۔ دانیال کی کتاب بھی بالکل اسی طرح لکھی گئی ہے۔ یہ ارمیا کے خط کے بارے بھی حقیقت ہے جس کے بارے خیال کیا جاتا ہے کہ یہ 200 قافمیم میں لکھا گیا تھا۔ نمبر 3، خصوصی طور پر یروشلم کے لیے چنے ہوئے لوگوں کی نفسیات واضح طور پر بیان کی گئی ہیں اور یہودا کے تقسیم کے ان کے جذبات اور محسوسات کی اچھی طرح وضاحت کی گئی ہے۔ بہت سے مختلف بیانات بہت سے مختلف ادوار سے اکٹھے کیے گئے ہیں۔ چند ایک حوالہ جات اجنبی غالب قوموں کے لیے شدید مخالفت اور مزاحمت کا اظہار کرتے ہیں، جبکہ دیگر قدرے کم مخالفت کا اظہار کرتے ہیں۔ مواد: باب پہلی آیت سے 9ویں آیت تمہید ہے۔ اسیری کے دور کی کہانی بنانے کے لیے مواد کو باروک کے خط کی صورت میں پیش کیا گیا ہے۔ ابواب پہلا اس کی 10ویں آیت سے تیسرے باب کی 8ویں آیت تک اسرائیلی خدا کے سامنے اپنی غلطیوں پر دھیان و گیان کرتے ہیں اور اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہیں۔ خدا کا حکم توڑنے اور انبیاء کے کلام کو نظر انداز کرنے سے اور خدا کو اپنی پشت دکھانے سے اسرائیلی اپنے گناہوں میں اضافہ جاری رکھتے ہیں۔ اس لیے یہ فطری بات ہے کہ خدا اپنے غصے میں انہیں سزا دے گا۔ ابواب 3 اس کی 9ویں آیت سے چوتھے باب کی 4تھی آیت تک خدا کی ستائش کا ایک گیت۔ دکھ اور مصائب میں ان کی یہ حالت اور ناخوشی مکمل طور پر ان کی طرف سے خدا کو نظر انداز کرنے کا نتیجہ ہے۔ وہ اپنے آپ کو مکمل طور پر خدا کے سپرد کرتے ہیں جیسا کہ انہیں کرنا چاہیے۔ حقیقی حکمت انہیں حقیقی خوشی عطا کرے گی۔ ابواب 4 اس کی 5ویں آیت سے 5ویں باب کی 9ویں آیت تک یروشلم کے لیے تسلی اور حوصلہ افزائی کے الفاظ۔ یہودیوں کا منتشر ہونا عارضی طور پر ان کے لیے خدا کی طرف سے سزا تھا۔ یروشلم کا ایک عورت سے موازنہ کیا گیا ہے۔ مستقبل میں وہ خوشحالی ہوگی، ایک ماں کی طرح وہ اپنے بچوں سے گھری ہوگی۔ ارمیا کا نام اس خط سے منسلک ہے۔
لیکن یہ باروک کے چھٹے باب کی حیثیت سے جانا جاتا ہے۔ خط بابل میں جلاوطنوں کو تاکید کرتا ہے کہ غیر قوموں کے معبود انسان کے ہاتھوں میں کھلونوں سے زیادہ نہیں ہیں، اس بات پر زور دیتے ہوئے کہ یہ معبود کتنے کمزور ہیں۔ یہ خط ان کی عبادت کی بے ثمری کے بارے تعلیم دیتا ہے، اور اس کے برعکس یہ واضح کرتا ہے کہ اسرائیل کا خدا کتنا طاقتور اور زور آور ہے، وہ شفقت اور رحم سے بھرپور ہے۔ ابھی ہم اہم نکات دیکھتے ہیں کہ بائبل مقدس میں باروک کی کتاب کیا کہتی ہے۔ باروک بابل کے یہودیوں سے ملتا ہے، پہلے باب کی 3 آیت۔ باروک نے اس کتاب کی باتیں پڑھ کر سنائیں، اور ان تمام لوگوں کو بھی جو اس کتاب کو سننے کے لیے آئے تھے۔ گناہوں کا اعتراف۔ ہم نے خداوند کا گناہ کیا اس دن سے کہ خداوند ہمارے باپ دادا کو ملک مصر سے نکال لایا، پہلے باب کی 17 سے 19 آیت۔ آج کے دن تک ہم خداوند اپنے خدا کی نافرمانی کرتے رہے ہیں اور اس کی آواز سننے سے غافل رہے ہیں۔ پہلے باب کی 22 آیت کو دیکھتے ہیں۔ ہم ہر ایک اپنے شریر دل کی ضد پر چلتے رہے کہ دوسرے معبودوں کی پرستش کی، اور خداوند اپنے خدا کی آنکھوں کے سامنے شرارت کی۔ دوسرے باب کی 14 آیت۔ اے خداوند ہماری دعا اور ہماری منت سن، اور اپنی ہی خاطر ہمیں چھڑا، اور جنہوں نے ہمیں جلاوطن کیا ہے ان کے چہروں کے سامنے ہمیں مقبولیت دے۔ دوسرے باب کی 27 آیت۔ اے خداوند ہمارے خدا، تو نے اپنی پوری مہربانی اور کامل و عظیم رحمت کے مطابق ہم سے سلوک کیا ہے۔ تیسرے باب کی 7 آیت۔ تو نے اپنا خوف ہمارے دلوں میں ڈالا ہے کہ ہم تیرے نام کو پکاریں۔ ہم اپنی جلاوطنی میں تجھے پکارتے ہیں، کیونکہ ہم نے اپنے دلوں سے اپنے باپ دادا کی ساری بدی کو ترک کر دیا ہے، جنہوں نے تیرے حضور گناہ کیا۔ اس کے ساتھ آپ حوالہ سٹڈی کر سکتے ہیں، دانیال 9 باب اس کی 14 آیت سے 19 آیت، اور لوکا 15 باب 21 آیت۔ ابھی ہم دیکھتے ہیں اسرائیل کو حکمت دکھائی گئی ہے، تیسرے باب کی 10 آیت۔ اے اسرائیل، یہ کس طرح ہوا کہ تو دشمنوں کے ملک میں ہے اور مسافرت کی سرزمین میں مرجا جاتا ہے؟ اسی نے حکمت کی ہر راہ کو پایا، بعد اس کے کہ وہ زمین پر نظر آئی اور آدم زاد کے درمیان چلی پھری۔ تیسرے باب کی 37 آیت سے 38 آیت۔ اے اسرائیل، ہم خوش نصیب ہیں کیونکہ ہم ان باتوں سے واقف ہیں جو خدا کو پسند ہیں۔ چوتھے باب کی 4 آیت۔ یروشلم ایک ماں کی حیثیت سے بحال کی گئی، ویسے ہی توبہ کر کے 10 گنا اس کی تلاش کرو۔ جو تم پر آفت لایا وہ تم پر ابدی خوشی ماں تمہاری نجات کے لائے گا۔ چوتھے باب کی 28 آیت۔ اے یروشلم، اپنے ماتم اور ذلت کا لباس اتار دے اور ہمیشہ کے لیے خدا کی تجلی اوڑھ لے۔ چوتھے باب کی 29 آیت بھی۔ 5ویں باب کی 1 آیت۔ ارمیا کا خط، بت پرستی کو رد کرنا چاہیے۔ بابل میں خبردار کہ تم پردیسیوں کی مانند نہ ہو جاؤ اور نہ ان کا ڈر ہی تمہیں پکڑے۔ چھٹے باب کی 3 آیت۔ جب تم ان کے آگے اور ان کے پیچھے گروہوں کو انہیں سجدہ کرتے دیکھو تو تم اپنے دل میں کہو کہ اے مالک، تجھے ہی سجدہ کرنا روا ہے، کیونکہ میرا فرشتہ تمہارے ساتھ ہے اور وہ تمہاری جانوں کا طالب ہوگا۔ ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ باروک میں ہم کیا سیکھتے ہیں۔ باروک کی کتاب میں باروک نمبر 1،
ان اسرائیلیوں کے جذبات اور احساسات جو اپنا سب کچھ کھو چکے ہیں اور اب بابل کی اسیری میں چلے گئے ہیں، وضاحت سے بیان کیے ہیں۔ جب کتاب شروع ہوتی ہے، خداوند خدا اور چنے ہوئے لوگوں کے درمیان کشیدہ تعلقات تقریباً ختم ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں، مگر کتاب کے خاتمہ تک دوبارہ بحالی ممکن ہے۔ مداخلت کے سالوں میں اسرائیلیوں نے اپنے گناہوں پر غور و خوض کیا، جبکہ بالکل اسی وقت وہ خدا کی طرف سے دی گئی شریعت کے مطالعہ کے لیے شدت سے خواہش مند ہیں، جس پر سچائی اور حکم کی بنیاد ہے۔ اس کے ساتھ آپ حوالہ سٹڈی کر سکتے ہیں، یشوع بن سراخ 24 باب، ایوب 28۔ نمبر 2، جب اسرائیل کے لوگ یروشلم کی تباہی کو یاد کرتے ہیں، وہ اپنی عبادتی تقریبات کے دوران روزہ رکھتے اور دعا کرتے ہیں، اور باروک اور مرثیے کی کتابیں اسی طریقے سے بآواز بلند پڑھی جاتی ہیں۔ اسرائیلیوں کا طریقہ دعا، وہ موافی کو یاد کرتے ہیں، وہ حال پر سوچ و بچار کرتے اور اپنے آپ پر دھیان و گیان کرتے ہیں۔ وہ عہد کو یاد کرتے ہیں اور عہد کے لیے بلاہٹ کی آواز کو سنتے ہیں۔ مستقبل کی طرف دیکھتے ہوئے وہ نجات کی امید کو دوبارہ مستحکم کرتے ہیں اور نئے سرے سے شروع کرتے ہیں۔ نمبر 3، باروک کی کتاب میں ہم غنا کو کیسے دیکھا گیا ہے؟ باروک کی کتاب میں غنا کو کیسے دیکھا گیا ہے؟ جو زلف گناہگار خدا کے لیے اجنبی بن جاتے ہیں، جیسا کہ انہوں نے اپنا سب کچھ ایک اجنبی ملک کے حوالے کر دیا ہو۔ جوزبے گناہ ناخوشی اور سزا کو دعوت دیتا ہے، اس کا مقابلہ کرنے کے لیے سب کو ذاتی اور اجتماعی ذمہ داری اٹھانا چاہیے۔ جوزجیم بنی نوع انسان اپنے آپ گناہ کی حالت سے نکل پاکیزگی کی حالت میں نہیں پہنچ سکتے۔ ہم خدا کے رحم سے بچائے گئے ہیں، اس لیے گناہگاروں کو چاہیے کہ خدا سے معافی مانگے اور اس سے التجا کریں کہ وہ انہیں بچائے۔ جوزدال خدا انہیں بچاتا ہے جو توبہ کرتے اور اس کی طرف رجوع لاتے ہیں، جو راستی کے ساتھ اچھی زندگی گزارنے کی جدوجہد کرتے ہیں اور جو نجات کی تلاش کرتے ہیں۔ ہم جو بھی ہیں، اگر ہمارا ایمان ہے اور ہم خدا سے رحم کی اپیل کرتے ہیں تو وہ یقیناً ہمیں ہمارے گناہوں سے رہائی بخشے گا۔ نمبر 4، یروشلم کا تابناک مستقبل۔ جب یروشلم عصر نو تعمیر ہوگا، اسے سیون کی بیٹی کہا جائے گا۔ نئی یروشلم خدا کی دلہن ہوتے ہوئے وہ ایک ماں کی حیثیت سے بھی جانی جائے گی، جو ساری دنیا میں بہت سی قوموں اور لوگوں کی پرورش کرتی ہے۔ ارمیہ کا خط، یہ خط مکابین کے دور میں لکھا گیا جب یونانی فلسفہ بہت پھیلا ہوا تھا۔ براہ راست یونانی نظریات میں گئے بغیر خط یہ نصیحت کرتا ہے کہ ایک واحد اور سچے خدا سے کیسے وفادار رہنا ہے۔ یہ ہمارے لیے بہت نصیحت ہے جنہوں نے دور جدید کے معبودوں کے خلاف لڑنا ہے۔ میرے عزیزو، آج کی بائبل اسٹڈی میں ہم نے 2 کتابوں کی اسٹڈی کی ہے۔ نمبر 1 پہ ہم نے اسٹڈی کی ہے مرثیے کی کتاب، اور اس کے بعد ہم نے اسٹڈی کیا ہے باروک کی کتاب کو۔ اپنے خادم ریورنڈ آرچ بشپ ڈاکٹر اسٹیفن صدیق کو اجازت دیں۔ نیکسٹ بائبل اسٹڈی کے ساتھ آپ کی خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گا۔ خداوند ہم سب کو اپنا کلام پڑھنے، سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے عزیزو، جس طرح کہ ابھی کرنٹ حالات میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک مرتبہ پھر حماس جو فلسطین کے تنظیم ہے،
انہوں نے اسرائیل پر حملہ کیا ہے۔ میرے عزیزو، جب بھی انسان خدا سے دانستہ یا نادانستہ طور پر خدا کے حکموں کی حکم عدولی کرتا ہے تو خدا ہم کو تربیت دینے کے لیے ہم نے اسٹڈی کیا ہے کہ غیر قوموں کے ہاتھوں ہاتھ کاٹ دیتا ہے، اور جب بھی انسان اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہے تو خدا اپنے لوگوں کو بحال بھی کر دیتا ہے۔ ہمیں اپنی غلطیوں خطاؤں کو ذہن میں رکھنا چاہیے، ان سے توبہ کرنی چاہیے، اپنے ایمان میں مضبوط رہنا چاہیے، کیونکہ ہمارا خدا الفا اور اومیگا خدا ہے، وہ ابتدا اور انتہا ہے، وہ ہر وقت ہمارے ساتھ رہتا ہے، وہ ہم سے محبت کرتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ ہم اس کے حکموں پر عمل کریں اور اس کے کلام کے مطابق اپنی زندگی دنیا میں گزاریں، تاکہ خدا کی بادشاہی جو آسمان پر ہے زمین پر قائم ہو سکے۔ اسی لیے خدا باپ نے اپنے روح میں سے اپنا روح زمین پر بھیجا، جس نے مقدسہ ماں مریم پر سایہ کیا، اور خدا میں یسوع مسیح جو خدا باپ کا بیٹا ہے وہ متجسد ہوا، اور وہ ہم سب کے درمیان رہا، ہماری طرح کھاتا پیتا اور زندگی گزارتا تھا، تکلیفیں اس نے بھی برداشت کی، یہاں تک کہ جان دینے تک وفادار رہا۔ آج ہم سب کو بھی اپنے ذہنوں میں ان باتوں کو رکھنا ہے کہ جب بھی ہم غلطی خطا کرتے ہیں تو خدا ہمیں تنبیہ کرتا ہے، ہم خدا کے حکموں کے مطابق چلیں، اس کی کلام کے مطابق زندگی گزاریں، دنیاوی عیش و عشرت سے محفوظ رہیں، کسی کا حق نہ کھائیں، کسی کے ساتھ زیادتی نہ کریں، ضرور خدا کو یاد رکھیں، ہر وقت اس کو اپنے ذہنوں میں رکھیں، برائی سے بچیں۔ شیطان دھاڑتا پھرتا ہے تاکہ ہم اس کے چیلے بن جائیں، لیکن جو خدا پر ایمان رکھتا ہے شیطان اس کے نزدیک کبھی نہیں آ سکتا، اگر آئے گا بھی تو اس کی جان کو محفوظ رکھتا ہے۔ بیماریاں، دکھ، تکلیفیں اور اس طرح کے جنگی حالات ہم سب کو پریشان تو ضرور کر سکتے ہیں، لیکن ہمارا خدا زندہ خدا ہے، وہ ہماری حفاظت کرنا جانتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں خدا کے ساتھ دکھوں، تکلیفوں، مصیبتوں میں وفادار رہنا ہے اور خدا کو یاد کرنا ہے۔ خدا ہم سب کی حفاظت کرنے والا ہے۔ اس وقت ہم سب کو پتہ ہے کہ کرنٹ حالات دنیا میں اور ہمارے پاکستان میں بھی ہم سب مسیحیوں کی زندگی بہت پریشان کن ہے۔ دکھ و تکلیفوں میں ہم اکثر دیکھتے ہیں مسیحی رہتے ہیں، تو اگر ہم خدا کے ساتھ وفادار رہیں گے، اپنی غلطی خطاؤں سے خدا سے معافی مانگیں گے، تو ضرور خدا ہم سب کو برکت دے گا، ہمیں مصیبتوں سے نکالے گا اور ہمیں بحال کرے گا۔ خدا سے دعا کریں کہ وہ ہم سب کو عقل، دانائی، فہم بخشے، تاکہ ہم اس کے کلام پر عمل کر سکیں، اس کی پاک روح القدس کی روشنی میں رہتے ہوئے
ہمیشہ کی زندگی کے وارث بن سکیں اور اس بادشاہی میں شامل ہو سکے جو خدا نے ہم سب کے لیے تیار کی ہے۔ یہ سب کچھ مانگتے ہیں خدا کے پیارے بیٹے خداوند یسوع مسیح کے نام میں، آمین۔ آئے ہم مل کر وہی دعا کریں جو خداوند یسوع مسیح نے خود ہمیں سکھائی ہے۔ اے ہمارے باپ، تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے، اور جس طرح ہم اپنے قرض داروں کو بخشتے ہیں تو ہمارے قرض ہمیں بخش، ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہت، قدرت اور جلال ہمیشہ تیرا ہے، آمین۔ سلام مریم، پرفضل خداوند تیرے ساتھ ہے، تو عورتوں میں سے مبارک ہے، مبارک ہے تیرے پیٹ کا پھل یسوع۔ اے مقدسہ مریم، خدا کی ماں، ہم گنہگاروں کے واسطے دعا کر اب اور ہماری موت کے وقت، آمین۔ جلال باپ، بیٹے، روح القدس کا ہو، جیسا کہ ابتدا میں تھا اب اور ہمیشہ ہوگا، آمین۔ اب ہمارے خداوند یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، رفاقت اور شراکت اب سے لے کر ہمیشہ تک ابدالآباد ہم سب کے ساتھ ہوتی رہے، آمین۔ خدا باپ، بیٹے، روح القدس کے نام سے، آمین۔